उसे अपने घर से दूर रखना होगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे उससे खुद बात करनी होगी। कोई मजाक नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, मत करें ना फोर्स मुझे। इश्क मुर्शिद की एपिसोड नंबर 14 में दिखाया गया कि शिबरा चूँकि थाने में बंद है, इसलिए सलमान साहब तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब सलमान साहब को ये तो पता चल ही चुका है कि ये सब दाऊद ख़ान ने कराया है, क्योंकि शिबरा ने भरी महफिल में दाऊद ख़ान की इंसल्ट की है। तो सलमान साहब जो कभी किसी की सिफारिश के लिए नहीं जाते, लेकिन अपने रूल्स के ख़िलाफ़ होकर आखिरकार वो दाऊद ख़ान से मिलने का प्लान कर लेते हैं, ताकि दाऊद ख़ान को कह सकें कि वो शिबरा को छोड़ दे। अब जब वो दाऊद ख़ान के घर होते हैं तो शाहमीर भी वहीं पे होता है। शाहमीर सलमान साहब को वेटिंग एरिया में देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके फ़ादर ने सलमान साहब को वेटिंग एरिया में क्यों बिठाया हुआ है। और फिर जब मुलाजिम सलमान साहब को बुलाने के लिए आता है तो शाहमीर फ़ज़ल बख्श बन के सलमान साहब को कॉल करता है और कहता है, सर आप कहाँ पे हैं। सलमान साहब बहुत परेशानी के आलम में कहते हैं कि शिबरा की वजह से मैं दाऊद ख़ान के पास आया हुआ हूँ, शायद वो कुछ कर दें। फ़ज़ल बख्श कहता है, सर आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, मेरी मुर्शिद साईं से बात हो गई थी, मैं अभी शिबरा से मिल के आ रहा हूँ। सलमान साहब तो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ने सलमान साहब को तो शिबरा से मिलने नहीं दिया था। वो फ़ज़ल बख्श से पूछते हैं कि शिबरा कैसी है, तो फ़ज़ल बख्श कहता है, शिबरा बिल्कुल ठीक है और आप परेशान ना हो, मुर्शिद साईं ने मुझसे वादा किया है कि शिबरा बहुत जल्द थाने से बाहर होगी, सुबह तक शिबरा घर वापस आ जाएगी। सलमान साहब बहुत हैरान होकर आखिर फ़ज़ल बख्श से पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो फ़ज़ल बख्श कहता है कि सर बस ये कुदरत के खेल हैं, इंसान को सिर्फ कुदरत पर भरोसा रखना चाहिए। जब आप कुदरत पे तवक्कल करते हैं तो बाकी सारे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सलमान साहब को तो जैसे अपने कानों पे यकीन नहीं आता, वो तो लंबे लंबे सांस लेते हैं और एक सुकून सा उनके अंदर उतर जाता है और वो कहते हैं, अल्लाहु अकबर। फ़ज़ल बख्श, तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुना दी, क्योंकि सलमान साहब तो बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे कि शायद अब शिबरा कभी भी थाने से बाहर ना आ सके। सलमान साहब फरते जज्बात से बोल भी नहीं पाते, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो फ़ज़ल बख्श से कहते हैं, फ़ज़ल बख्श तुमने तो मुझे ख़रीद लिया। और फ़ज़ल बख्श से कहते हैं कि तुमने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया है, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। फ़ज़ल बख्श सलमान साहब की ये सब बातें सुनता है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि वो तो उनसे मुसलसल झूठ ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कहता है कि प्लीज़ सर ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें और दाऊद अली ख़ान के घर से प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि आपका वहाँ ज़्यादा देर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सलमान साहब फ़ज़ल बख्श की ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन से पहले वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है। मुलाजिम जो कि खड़ा है सलमान साहब को दाऊद अली ख़ान के पास ले जाने के लिए, वो समझता है कि सलमान साहब अंदर जाने लगे हैं। वो कहता है, आए मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन सलमान साहब कहते हैं, नहीं बस ठीक है, और ये कहते हुए वो गेट की तरफ चल देते हैं। अब दाऊद अली ख़ान तो बहुत खुश है, क्योंकि उसे सलमान साहब को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा है। वो तो अंदर वेट कर रहा था, लेकिन जब काफ़ी देर सलमान साहब अंदर नहीं आते तो वो बेसब्रा होकर ख़ुद ही बाहर आ जाता है और कहता है, कहाँ है वो। और सामने ही शाहमीर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ख़याल में तो शाहमीर आउट ऑफ कंट्री है। शाहमीर रूखे से अंदाज में ही दाऊद अली ख़ान से मिलता है, क्योंकि बहरहाल शाहमीर को भी दाऊद अली ख़ान से दिल ही दिल में गिला तो है, क्योंकि उसकी शिबरा दाऊद अली ख़ान की वजह से ही तो थाने में बंद है। बहरहाल वो पूछता है, बाबा आप कैसे हैं, तो दाऊद अली ख़ान कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने आने का बताया भी नहीं। और मुलाजिम से कहता है, तुम्हें अगर पता था तुम तो मुझे बताते। अब जो मुलाजिम है वो चूँकि शाहमीर का राजदान भी है कुछ हद तक, तो वो ऐसे ही झूठा बहाना बनाता है कि बस मैं जल्दी में इनको एयरपोर्ट लेने चला गया था। और फिर शाहमीर भी झूठा बहाना बना के कहता है कि दरअसल मैंने ही इसे मना किया था कि बाबा को मत बताना, मुझे एमरजेंसी में आना पड़ा तो मैंने इसे बस कॉल की कि जल्दी से मुझे पिक करने आ जाओ। दाऊद अली ख़ान तो बहुत एक्साइटेड होता है अपने इकलौते बेटे को अपनी नज़रों के सामने देखकर और कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, नाइस टू सी यू। अब शाहमीर कहता है कि मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो दाऊद अली ख़ान कहता है कि तुम फ़ोन पे कर लेते।
شامیر کہتا ہے کہ ہاں سوچا تو تھا میں نے کہ فون پہ کر لوں، مگر بات ایسی ہے کہ ہم مل کے بات کرتے تو زیادہ بہتر ہے۔ داؤد علی خان کو کافی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ شامیر مجھ سے مل کے کرنا چاہتا تھا اور اتنی دور سے پاکستان آیا صرف اس بات کو کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اندر چل کے بات کریں، تو شامیر کہتا ہے ہاں پلیز۔ اب وہ اندر جا کے کہتا ہے بہت سیریس ہو کے کہ بابا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ داؤد علی خان کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو شامیر کہتا ہے آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہے، ہنگامہ دیکھا ہے، لوگ آپ کو، مجھے اور ہماری پارٹی کو کتنا بیش کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اسی لیے وہاں سے یہاں آنا پڑا کہ خدا کے واسطے کچھ کریں، اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں کسی بھی طرح سے۔ داؤد علی خان ہنس کے کہتا ہے کہ بیٹا بس اتنی سی بات تھی۔ شامیر کو تو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا یہ آپ کے لیے اتنی سی بات ہے؟ تو داؤد علی خان ڈھیٹوں کی طرح کہتا ہے آف کورس، اور کہتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے اور سوشل میڈیا کو تو میں سیریس لیتا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا ایسی کون سی دنیا ہے، اٹس جسٹ اے ورچوئل ورلڈ، اور یہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں نا، یہی لوگ ہمیں پہلے سر پہ بٹھاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی لوگ ہمیں سر پہ بٹھائیں گے، تم دیکھ لینا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اسے تو مثال بنا کے پیش کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ یوتھ میں سے کبھی بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ شامیر اس طرح سے شو کراتا ہے کہ اس کا اس لڑکی سے کوئی کنسرن نہیں، اس کا سارا کنسرن اپنے فادر سے، اس کی عزت سے ہے۔ تو وہ کہتا ہے بابا میں اس لڑکی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، میں آپ کی عزت بچانے آیا ہوں۔ اور یاد کراتا ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو اسی طرح ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو میں کیا، کوئی بھی آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ داؤد علی خان تو بالکل بے فکری سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم زیادہ فکر نہ کرو اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ شامیر کو تو فکر ہوتی ہے کہ داؤد علی خان اس میٹر کو سیریس کیوں نہیں لے رہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بابا آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ پرسنٹیج کتنی ہے؟ تو داؤد علی خان کہتا ہے کہ 63%، لیکن کیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شامیر اپنے باپ کو احساس دلاتا ہے کہ جس سوشل میڈیا کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہی یوتھ اس کو اپنی اصل دنیا مانتی ہے، اور اسی کی بیس پہ اپنی پارٹی کا ووٹ بینک ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور ہم یہ غلطی کر کے اپنی پارٹی کا 63% ووٹ بینک گرا رہے ہیں، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ شامیر کی ان باتوں سے داؤد خان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، تو وہ شامیر سے ہی پوچھتا ہے کہ اچھا پھر تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شامیر کہتا ہے کہ 2 چیزیں کرنا ہوں گی، میں نے سوشل میڈیا ٹیم ہائر کی ہے جو کہ اس ڈیمیج کو کسی حد تک کنٹرول کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کو ریلیز کرنا ہوگا آپ کو۔ داؤد علی خان ہنس کے کہتا ہے نہیں بیٹا یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو شامیر کہتا ہے بابا یہ آپ کا بیٹا نہیں، پارٹی کا چیئرمین بول رہا ہے، یہ ضروری ہے، بہت ہنگامہ ہو چکا ہے اور میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے مہرین نے ڈنر پر بھی بلایا ہے، میں جب تک وہاں سے آؤں پلیز اس میٹر کو زیادہ ڈیلے مت کریے گا۔ اور اپنے فادر کو ایک دفعہ پھر فورس کرتا ہے کہ پلیز بابا۔ اب داؤد علی خان اس میٹر کو ریکنسیڈر کرتا ہے اور بہت زیادہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ شامیر وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور مہرین کو کال کرتا ہے۔ مہرین تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے شامیر کی کال دیکھ کر، لیکن اس کا یہی خیال ہے کہ شامیر ابھی تک لندن میں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، اور لندن کیسا ہے؟ شامیر مہرین سے کہتا ہے کہ تم نے کھانے کے لیے کہا تھا، تو وہ کہتی ہے ہاں کہا تو تھا، لیکن آر یو بیک ہوم؟ اب جناب لاک اپ میں شبرا بھی اکیلی اور اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران پولیس والا آ کے لاک اپ کا دروازہ کھولتا ہے تو شبرا بڑی حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے۔ پولیس آفیسر تو بہت غصے میں شبرا کو دیکھتا ہے، کیونکہ شبرا نے اس کے منہ پہ تھپڑ جو مارا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ داؤد علی خان نے تو اسے چھوڑنا نہیں، میں خود بھی اپنی انسلٹ کا اس سے ٹھیک سے بدلہ لوں گا۔ وہ بہت ہی غصے سے شبرا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے فضل بخش بہت ہی ریلیکس موڈ میں ٹوپی گھماتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے۔ شبرا اسے دیکھ کر بڑی حیران ہو جاتی ہے، اور پولیس والے کو طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہوئے لاک اپ سے باہر آ جاتی ہے، کیونکہ پولیس والے نے تو اسے یہی تڑی دی تھی کہ تمہیں کبھی بھی لاک اپ سے باہر نہیں آنے دوں گا۔
فضل بخش شبرا کو سمندر کنارے لے جاتا ہے جہاں بہت خوشگوار سا ماحول ہوتا ہے، اور شبرا فضل بخش کو دیکھ کر سوچتی رہتی ہے کہ یہ انسان میرے کتنے کام آتا ہے۔ فضل بخش شبرا سے پوچھتا ہے کہ کھانا وانا کھایا، بھوک لگی ہے، جس پر وہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے تھینک یو سو مچ فضل بخش، اور فضل بخش کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے جسے تھام کر فضل بخش کہتا ہے مینشن ناٹ، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ شبرا ایک دم سے اشارہ کرتی ہے اپنے ہاتھ کی طرف، فضل بخش سمجھ نہیں پاتا تو وہ کہتی ہے ہاتھ، تو فضل بخش کو یاد آتا ہے کہ اس نے ابھی تک بھی شبرا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ وہ شرمندہ سا ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر شبرا سے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں یہ کہنا تھا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر تم اس لیے پریشان ہو کہ یہ بات سوشل میڈیا پہ آئے گی یا تمہارے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے گی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے پوری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کلاس لی ہے داؤد علی خان کی، تو اس لیے پریشان ہونے والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس میں چاہتا ہوں شبرا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ شبرا بہت خاموشی سے اور محبت سے فضل بخش کی باتیں سنتی رہتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتہ ہے تم سچ میں میرے بہت اچھے دوست ہو، میرے دل کے بہت قریب۔ فضل بخش تو یہ سن کے بہت ہی خوش ہوتا ہے لیکن شرما جاتا ہے اور نیچے نگاہیں کر کے کہتا ہے تھینک یو، اور شبرا سے کہتا ہے میں بس یہی چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں میری۔ شبرا دل سے فضل بخش کی احسان مند ہے اور اسے کہہ بھی دیتی ہے کہ سچ میں اگر تم مجھے جیل سے نہ چھڑاتے تو پتہ نہیں کتنے دن اور مجھے وہیں پہ رہنا پڑتا۔ فضل بخش تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے میں آگ لگا دیتا اس تھانے کو، تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو، میں بہت بریو مین ہوں، پتہ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہیں لے کے چلے گئے ہیں تھانے میں تو پتہ ہے میرا دل پھڑپھڑانے لگ گیا۔ شبرا تو اس کا دل پھڑپھڑانے کا سن کے ہنس دیتی ہے لیکن فضل بخش کہتا ہے کہ تم یہ مذاق سمجھ رہی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے نا یہ مذاق ہے تو چلو میرے ساتھ تھانے۔ انسپیکٹر گلاب تھا نا نام اس کا، اس کے کان کے نیچے 2 گلاب فکس کر کے دکھاؤں گا تمہیں میں۔ شبرا تو فضل بخش کو اتنا ایموشنل ہوتا دیکھ کر اسے کول ڈاؤن کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضل بخش کہتا ہے شبرا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری روح کانپ گئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ تم تھانے ہو۔ شبرا تو اس کی باتیں سن کے بس کھوس ہی جاتی ہے لیکن پھر ایک دم سے اسے یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے چھڑایا کیسے، تو وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم نے مجھے چھڑایا کیسے، تو فضل بخش جھٹ سے کہتا ہے مرشد سائیں، اور ایک راز بھی ہے لیکن راز کی بات راز ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ شبرا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہو سکتا ہے، لیکن فضل بخش اس کو سوچ میں پڑے دیکھ کر کہتا ہے کہ بات سنو اب تمہارا موڈ ٹھیک ہے، جس پر شبرا فوراً ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ تو فضل بخش کہتا ہے بس میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم گھر جائیں گے نا تو گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے ملیں، تم سب کے ساتھ اچھے سے ملنا، اور کل صبح تک رات کو جو بھی ہوا تھا پلیز بھول جانا۔ دراصل فضل بخش کو گھر کا اداس سا ماحول بالکل بھی پسند نہیں آ رہا، وہ گھر میں دوبارہ سے وہی چہل پہل دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ شبرا کو سمجھاتا ہے بس رات گئی بات گئی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بلکہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ اب گھر چلیں، جس پر شبرا ہنسنے لگتی ہے اور ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ فضل بخش کہتا ہے کہو تو میں ڈبکی لگاؤں پانی میں، شبرا فوراً نہ میں سر ہلاتی ہے تو وہ کہتا ہے بس جیسے میں نے خود کو بریو کہا تھا اور تم ہنسی تھی نا، میں چاہتا ہوں تم ایگزیکٹلی ویسے ہی ہنسو۔ پھر دونوں وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ فضل بخش شبرا کا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنی بڑھا چڑھا کے بہادری کی داستانیں سناتا ہے کہ تم سمجھتی ہو کہ میں کسی سے لڑ نہیں سکتا، گاؤں میں ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا تھا سب سے لڑنے، میں نے یہ لات مار کے اس کو وہاں سے بھگا دیا تھا، جیسے تامل مووی کا ہیرو نہیں بھگا دیتا سب کو، اور شیخیاں بھگاڑتا ہے کہ انسپیکٹر گلاب بھی جب میرے سامنے آیا تھا اس نے مجھے یوں کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کے پیٹ پہ مکہ مارا، وہ دور جا گرا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تمہیں گلاب کو مار کے دکھا بھی سکتا ہوں۔ شبرا اسے کول ڈاؤن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم پہ یقین ہے، تم یہ سب کر سکتے ہو، اور پھر شبرا کو دکھاتا ہے کہ ایک میری اسپیشل کک بھی ہے اور اس کو وہ کک لگا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے اس طرح میں کرتا ہوں اور اگلا بندہ دور جا کے گرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیسی لگی میری اسپیشل کک،
شبرا ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے بہت زبردست۔ اب شبرا گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے فادر کہتے ہیں کہ بھئی جلدی سے کھانے کی تیاری کرو، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں کھانا میں لگاتی ہوں، لیکن فضل بخش کو بھی بلا لو۔ تو شبرا کہتی ہے وہ تو چلا گیا۔ تو اس کے فادر پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ کہاں چلا گیا؟ تو شبرا کہتی ہے اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے فون پہ مرشد سائیں سے بات نہیں کر سکتا، بے ادبی ہوتی ہے، وہاں جا کر پرسنلی ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ شبرا کے فادر تو فضل بخش کے گن گانے لگتے ہیں کہ سبحان اللہ، فضل بخش پکا سچا مولائی ہے۔ بہرحال جی فضل بخش نے سب گھر والوں کی کونسلنگ ہی ایسے کر دی تھی، مائنڈ میک اپ ہی ایسے کر دیا تھا کہ جیسے شبرا اگر تھانے گئی ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے سارے گھر والے ایک دم سے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اب فضل بخش پہنچ جاتا ہے مہرین کے گھر، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس نے کھانے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ مہرین آتی ہے تو بہت زیادہ تیار شیار ہوتی ہے۔ فضل بخش یعنی کہ شاہ میر کہتا ہے کہ مجھے تو لگا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو، لیکن تم شاید کہیں جا رہی ہو۔ مہرین ایک دم سے شرمندہ سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اتنی تیار ہی شاہ میر کے لیے ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ لگے ہو، بھلا میں کہیں اور جا سکتی ہوں؟ یہ ساری تیاری تو میں نے تمہارے لیے کی ہے۔ مہرین بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ شاہ میر نے خود مجھ سے ملنے کے لیے کہا، اور اسے گھوم گھوم کے اپنا ڈریس دکھاتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو شاہ میر کہتا ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تو شاہ میر کہتا ہے کہ بھائی جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کا ٹائم بھی ہے اور میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ 1 گھنٹے بعد میری ایک اور میٹنگ بھی ہے۔ مہرین بڑے لاڈ سے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں کہیں اور نہیں جانے دوں گی۔ تو شاہ میر کہتا ہے بھائی میٹنگ ہے میری، جانا تو مجھے ہے۔ مہرین کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے دن بعد یہ مجھ سے ملنے آیا ہے اور ابھی بھی یہ بیزی ہے۔ خیر وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شاہ میر، شادی سے پہلے میں یہ سب برداشت کر لیتی ہوں، لیکن شادی کے بعد یہ سب نہیں چلے گا۔ اور شاہ میر سے کہتی ہے کہ کیا ہے کہ مجھے عادت نہیں ہے کوئی مجھے اتنا اگنور کرے جیسا تم کرتے ہو۔ تو شاہ میر اسے کہتا ہے کہ مہرین، عقل مند کے لیے نا ویسے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن تمہارے کیس میں تم وہی سمجھتی ہو اور دیکھتی ہو جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ مہرین ڈھیٹ بن کے کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے بہت مشکل سے ہی کوئی چیز پسند آتی ہے، اور اگر پسند آ جائے تو میں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں۔ شاہ میر کو مہرین کی یہ بات پسند نہیں آتی، وہ اسے کہتا ہے کہ چیزوں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے مہرین۔ تو مہرین کہتی ہے ریئلی، لیکن مجھے آج تک کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شاہ میر کہتا ہے کہ پھر یہ تمہارا فرسٹ ٹائم ہوگا، لیکن مہرین بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب جناب شبرا کی ماں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ سلمان، آپ کو پتہ ہے نا کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، ہر صورت ہمیں انہیں رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ آخر تمہاری اس بات کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ آپ نے شبرا کو ایک بیٹے کی طرح پالا ہے، لیکن سکینہ کی طرح وہ بھی ہماری ایک بیٹی ہے جسے آخر کار یہاں سے رخصت ہو کے جانا ہے۔ جس طرح ہم نے سکینہ کا رشتہ کر دیا ہے، اسی طرح ہمیں شبرا کا بھی رشتہ اب کر دینا چاہیے، کیونکہ اچھے کام میں اگر دیر ہو جائے تو وہ برائی بن جاتی ہے، جو کہ سکینہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سلمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے شبرا کے لیے؟ تو شبرا کی ماں کہتی ہے جی، اس کا مطلب کہ اس نے کوئی رشتہ آلریڈی شبرا کے لیے پسند کیا ہوا ہے۔ اب جی کھانے پہ شاہ میر کے ساتھ مہرین اور مہرین کے فادر بھی ہوتے ہیں، اور مہرین کے فادر بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس لڑکی شبرا کے لیے میں نے داؤد کو بہت ڈانٹا، میں نے کہا تمہیں اسے فوراً سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو شاہ میر پوچھتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی اسے میری بات ماننی ہی پڑی، میں نے بھلا کبھی اسے دوسری آپشن دی ہے؟ اور پھر شاہ میر کو یہ بھی ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہاری پارٹی کی ساری انویسٹمنٹ میری طرف سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اس معاملے کا تعلق صرف تمہاری پارٹی کے امیج کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق میری بہت بھاری انویسٹمنٹ سے بھی ہے۔ مہرین کہتی ہے بھائی شاہ میر، اس لڑکی نے جو کچھ بھی داؤد انکل کے ساتھ کیا بہت بہادری کا کام تھا، سچ پوچھو تو میں تو اس کی فین بن گئی ہوں۔ پھر کہتی ہے کیا نام تھا اس کا؟ کچھ الگ سا نام تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو شاہ میر کہتا ہے شبرا سلیمان۔ مہرین تو ایک دم سے جیلس سی ہو کر شاہ میر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور مہرین کا فادر کہتا ہے شبرا، گڈ نیم۔
مہرین جیلس ہو کر کہتی ہے کہ اس کا مطلب بھی بتا دو، تو شامیر کہتا ہے شاید اس کا مطلب شیرنی۔ مہرین کے فادر تو نام کا مطلب سن کے کہتے ہیں شیرنی، تبھی تو، لیکن مہرین تو حیران پریشان بیٹھی ہے کہ شامیر کو اتنا کیوں انٹرسٹ ہے اس لڑکی سے کہ اس کا نام بھی یاد ہے اور نام کا مطلب بھی۔ پھر شامیر کو تنزیہ کہتی ہے کہ ویری انٹرسٹنگ، لگتا ہے اچھی خاصی ریسرچ کی ہے تم نے اس لڑکی کے اوپر۔ شامیر اس ٹاپک کو کیجولی لیتا ہے اور کہتا ہے ضروری ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اوپر نظر رکھنا، سیاست میں یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ مہرین کہتی ہے شکر ہے تم نے محبت نہیں کہا۔ شامیر تو حیرت سے مہرین کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مہرین کہتی ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو، مذاق کر رہی ہوں۔ شامیر کہتا ہے مجھے لگا کہ تم سیریس ہو، تو مہرین کہتی ہے مجھے بھی یہی لگا کہ تم سیریس ہو، اور پھر شامیر سے کہتی ہے کہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، اوکے؟ اور پھر مہرین اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈی ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کا وہ مرشد سائیں کب واپس آ رہا ہے، کیونکہ مہرین کے ساتھ شامیر نے منگنی بھی اسی لیے پوسٹ پون کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ مرشد سائیں نے کہا ہے کہ فی الحال شامیر کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں بنا سکتا۔ مہرین کے فادر آخر سیریس ہو کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ شامیر بتاؤ نا، کیا وہ ابھی بھی عراق میں ہے؟ تو شامیر کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ 2 مہینے کے لیے عراق گئے ہوئے ہیں۔ شامیر کہتا ہے میں نے آپ کو سب بتایا تو تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بتایا تو تھا، لیکن میں تمہیں ان کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ شامیر پوچھتا ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا تمہارے اور مہرین کے رشتے کو لے کر جو بھی کیلکولیشن ہو اس کا میری ایکویشن کے ساتھ میچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو شامیر کہتا ہے سمجھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں گڈ، دراصل انہوں نے پارٹی پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی بیٹی مہرین کی خوشی صرف اور صرف شامیر ہے۔ اب شبرا کے فادر اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں داؤد علی خان کے گھر جانا ہے۔ شبرا تو بالکل بھی داؤد علی خان کے گھر جانے کو راضی نہیں ہے، لیکن اس کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہارا ان سے ملنا اور پریس کے سامنے اس معاملے کو رفع دفع کرنا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی داؤد علی خان نے خود تمہیں اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ شبرا کہتی ہے بابا کیا آپ ان سیاستدانوں کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو شبرا کے فادر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تمہیں یاد نہیں فضل بخش نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اس معاملے کو بہت خوش اسلوبی سے سالو کرنا ہے۔ شبرا کو تو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، آپ جانتے بھی ہیں کہ داؤد علی خان کتنا مکار آدمی ہے، پھر بھی آپ مجھے یہ سب کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ شخص کتنا مکار ہے۔ دراصل شبرا کے فادر تو اندر سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو داؤد علی خان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ شبرا سے کہتے ہیں کہ یہ تو فضل بخش اور اس کے مرشد سائیں نے آ کے سب کچھ اچھے سے سنبھال لیا، ورنہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ داؤد علی خان ہمارے ساتھ کیا کچھ کروا سکتا تھا۔ تم حوالات میں ہوتی اور میں قبر میں ہوتا۔ شبرا فوراً اپنے باپ کو روکتی ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں، وہ کہتی ہے اللہ نہ کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے فادر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سچ ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری جدائی میں میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ شبرا بہت پریشان سی ہو کے اپنے فادر کو دیکھتی ہے۔ اس کے فادر کہتے ہیں میں بچوں کی طرح رویا ہوں تمہاری جدائی میں، کیونکہ میں خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا اپنی جان کے لیے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ میری جان تم میں ہے اور تم۔ شبرا جب اپنے فادر کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بابا، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گی، میں جاؤں گی داؤد علی خان سے ملنے۔ لیکن اپنے فادر سے کہتی ہے کہ مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ میں نے جو کچھ کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ اس کے فادر سمجھاتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن جو طریقہ، جو انداز تم نے اپنایا وہ ضرور غلط تھا۔ اب شامیر کو تو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ داؤد علی خان نے شبرا کو گھر انوائٹ کیا ہے ملنے کے لیے۔ وہ گھر پہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا فون بجتا ہے اور سکینہ کی کال ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کال کس لیے کی، تو سکینہ بتاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ؟ تو فضل بخش یعنی کہ شامیر پوچھتا ہے کہ کیا نہیں پتہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ شبرا آپ کے گھر آ رہی ہے داؤد علی خان سے ملنے کے لیے،
اور شامیر تو ایک دم سے بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور سکینہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اور فون بند کر دیتا ہے، لیکن بہت پریشان سا ادھر سے ادھر ٹہلتا رہتا ہے کیونکہ شامیر کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر شبرا نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور پھر گھر میں جگہ جگہ تو شامیر کی پکچرز لگی ہیں، تو وہ اپنی پکچر اٹھا کر وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے شبرا ملازم کے ساتھ گھر میں انٹر ہوتی ہے۔ شامیر ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور گھوم کے دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے، تو شبرا اسی ملازم سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ ملازم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ آپ ویٹ کریں، صاحب آ رہے ہیں۔ شبرا داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی پرانی پکچر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران میں داؤد علی خان گیسٹ روم میں انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ تو زبیدہ سکندر کی بہت عزت کرتا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ شبرا کہتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بابا کے دل میں ابھی بھی زبیدہ سکندر کے لیے اتنی ہی عزت، اتنا ہی احترام ہے جتنی آج سے سالوں پہلے تھی۔ داؤد علی خان اسے بیٹھنے کا کہتے ہیں لیکن شبرا نہیں بیٹھتی، کہتی ہے نو آئی ایم گڈ تھینک یو، تو اس پر داؤد علی خان اس پر طنز کرتے ہیں کہ لگتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں بہت زیادہ مجبور کیا ہے یہاں آنے کے لیے۔ شبرا داؤد علی خان کی طرف دیکھتی رہتی ہے حیرت سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ شبرا کہتی ہے بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے مجھے یہاں بلانے کے لیے، اور پھر پوچھتی ہے کیا میں بھی ٹھیک سمجھی ہوں؟ خیر داؤد علی خان اس کی اس بات کا جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ پریس ابھی آتا ہی ہوگا۔ شامیر بیچارہ تو پورے گھر سے بس اپنی پکچرز ہی کلیکٹ کرنے میں لگا ہے کہ شبرا کی کسی پکچر پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اسی دوران میں ملازم بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور اسے حیرت سے دیکھتا ہے۔ شامیر اسے ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، کہ داؤد علی خان کی نظر بھی شامیر پہ پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو آواز دیتے ہیں، لیکن شامیر وہاں پہ رکتا نہیں بلکہ آگے چل دیتا ہے، تو داؤد علی خان بھی اٹھ کر اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں رکو ادھر آؤ۔ داؤد علی خان اس کے پیچھے جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں میں بلا رہا ہوں، تو شامیر بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے ہاں بابا دراصل وہ میری طبیعت خراب ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ داؤد علی خان کہتے ہیں کہ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلا لوں؟ شامیر کہتا ہے نہیں، بس وہ تھوڑا میرا سر چکرا رہا تھا، ریسٹ کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شامیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے ملازم آ کے داؤد علی خان کو بتاتا ہے کہ پریس والے آ گئے ہیں، تو داؤد علی خان کہتے ہیں کہ ان کو ادھر ہی بھیج دو۔ ملازم شبرا کو بھی آ کے بتاتا ہے کہ پریس والے آ گئے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اسی دوران میں شبرا کا فون بجتا ہے، دراصل فضل بخش کی کال ہوتی ہے، تو وہ ملازم سے کہتی ہے کہ بس میں 2 منٹ میں آئی، ضروری کال ہے، اور کال اٹھا کے فضل بخش سے پوچھتی ہے کہ فضل بخش کے بچے تم کہاں تھے؟ تو وہ اسے کہتا ہے بس تم داؤد علی خان کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرو 2-3 اور وہاں سے نکلو جلدی۔ شبرا کہتی ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، بابا نے بھی مجھے یہی کرنے کا کہا ہے، اور فضل بخش اس سے تفصیلاً بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہی ملازم جس نے دیکھا تھا کہ شبرا فون پہ ہے وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو شامیر بھی فون پہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ ادھر یہ بھی فون پہ ہے، ادھر شبرا بھی فون پہ ہے۔ خیر فضل بخش مزاقیہ انداز میں کہتا ہے کہ اور بتاؤ چائے پانی کا پوچھا تمہیں انہوں نے؟ تو شبرا کہتی ہے یہاں مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا اور تم کہتے ہو میں یہاں پہ چائے پانی پیوں گی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اور شبرا سے کہتا ہے بس تم داؤد علی خان کی جو تعریفیں جھوٹی موٹی کر سکتی ہو کرو اور جلدی یہاں سے نکلو۔ اب شبرا جب فون بند کر کے باہر نکلتی ہے تو سامنے شامیر کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ایک دم سے شبرا کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور منہ ادھر کر لیتا ہے۔ شبرا اس کے پیچھے آتی ہے ایکسکیوز می پوچھنے کے لیے کہ پریس کانفرنس کس سائٹ پہ ہے، تو وہ آواز چینج کر کے اور منہ ادھر ہی کر کے ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے نیچے جاؤ ادھر باہر۔ تو وہ کہتی ہے میں نے پوچھنا ہے کہاں، کہتا کہا تو ہے ادھر باہر، آواز چینج کر کے، اور شبرا ادھر چلی جاتی ہے۔ شامیر کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہوتا ہے کہ شبرا اسے دیکھ ہی نہ لے، اور شبرا کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اپنے دل کو تھامتا ہے اور اپنی سانسوں کو بحال کرتا ہے۔ اب محبت میں شامیر تو جھومنا شروع کر دیتا ہے اور وہیں پر ڈانس سٹارٹ کر دیتا ہے، اور وہی ملازم جس نے شبرا کو باہر لے کر جانا تھا وہ جب باہر آتا ہے اور شامیر کو راہداری میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ شامیر کچھ بھی نہیں کہتا، بس اس کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ ڈرامے کا یہ والا سین تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔
شبرا کے گھر میں تو سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، وہی نارمل لائف اور وہی نوک جھونک سٹارٹ ہو چکی ہے اور گھر کا ماحول ایک دم سے پھر سے خوشگوار ہو چکا ہے۔ شامیر کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے اور وہ اس سے ملنے قبرستان چلا جاتا ہے، اور جیسا کہ خیالوں میں ہمیشہ اس کی ماں آ کر اس سے باتیں کرتی ہے تو وہ وہیں اپنی ماں کے ساتھ خیالوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا سوچ رہے ہو، تو وہ اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے کہ آج وہ گھر آئی تھی، اور پھر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ جانتی ہیں اس نے گھر آ کے کیا کہا، کہ میرا دم گھٹتا ہے یہاں پہ۔ اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا، کیونکہ آخر کار شبرا کو وہ شادی کر کے اسی گھر میں تو لانا چاہتا ہے جہاں پر اس کا دم گھٹتا ہے، اور پھر وہ اپنے فادر کو کس طرح سے کنونس کرے گا کہ وہ مہرین سے نہیں بلکہ شبرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب شبرا گھر میں اداس سی بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ فضل بخش سے کچھ دن سے اس کی بات نہیں ہوئی، تو وہ سکی کو دیکھتی ہے تو اسی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری فضل بخش سے کوئی بات ہوئی ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ میں تو کہوں گی شبرا کہ اسے کچھ دن کے لیے بالکل اکیلا چھوڑ دو، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ تو شبرا پوچھتی ہے کیوں، کیا ہوا؟ تو سکینہ کہتی ہے یار وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے نہ تو وہ لڑکی اس کے میسیج کا رپلائی کر رہی ہے اور نہ ہی اس کی کالز اٹھا رہی ہے۔ تو شبرا کہتی ہے بھائی تم سمجھاؤ نا اسے کہ جس لڑکی کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کی محبت کی قدر نہیں ہے، اس کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے۔ سکینہ کہتی ہے ہاں سمجھایا تو میں نے بہت ہے اسے، لیکن وہ کہتا ہے کہ محبت صرف اندھی نہیں ہوتی، محبت میں پاگل ہونا پڑتا ہے۔ اب جناب دوسری طرف فضل بخش یعنی کہ شامیر بھی اپنی ماں کے ساتھ خیالوں میں باتوں میں مصروف ہے اور کہتا ہے کہ اماں جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بس ایک کام، ابھی تک تم جتنی بھی کہانیاں گھڑتے رہے ہو اب ان کہانیوں کو ایک موڑ دینا چاہیے، اور وہ موڑ ہے سچائی کا۔ تو میرو تم اس لڑکی کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ دوسری طرف سکینہ بھی شبرا کو آزما رہی ہے کہ کیا شبرا کے دل میں بھی شامیر کے لیے محبت ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ تو شبرا کہتی ہے نہیں بتاؤ۔ وہ کہتی ہے دیکھو فضل بخش نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تمہارے لیے راتوں رات تمہارا مسئلہ بھی حل کرا دیا، تمہیں تھانے سے بھی چھڑوا لیا، داؤد علی خان کے مسئلے سے بھی تمہیں چھڑوا لیا۔ اب تم خود سوچو کہ تم اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو کیا تم فیل نہ کرتی؟ مطلب تمہیں خود فضل بھائی اچھے نہیں لگ رہے، پسند نہیں آ رہے؟ شبرا کہتی ہے مجھے تمہاری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، بھلا فضل بخش کی محبت کے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سکینہ کہتی ہے دیکھو میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دفعہ اس لڑکی سے جا کے مل لیں، اسے سمجھائیں کہ فضل بھائی جیسا لڑکا گنوا کے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے۔ شبرا کہتی ہے لیکن ہم اس سے کیسے مل سکتے ہیں، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ساری انفارمیشن نکلوا لوں گی، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ جا کر اس لڑکی سے ملو گی ایک دفعہ، پلیز پلیز۔ شبرا کہتی ہے تم پہلے انفارمیشن تو نکلواؤ پھر دیکھتے ہیں، جا کر مل لیں گے۔ سکینہ کہتی ہے دیکھتے نہیں کرتے ہیں۔ اب جناب دوبارہ سے دکھاتے ہیں کہ فضل بخش اور اس کے خیالوں میں اس کی ماں کی گفتگو ہو رہی ہے، اور فضل بخش یعنی کہ شامیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں بھی ایسا سوچتا ہوں کہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں سچ بتا کے اسے ہمیشہ کے لیے کھو ہی نہ دوں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بس ایک بات یاد رکھنا، جس دل میں پیار بستا ہے وہاں ڈر نہیں آ سکتا، اور جہاں ڈر آ جائے وہاں پیار آ ہی نہیں سکتا۔ اگر تم اس سے سچ میں پیار کرتے ہو تو اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ وہ تو کیا میں بھی یقین نہیں کروں گی کہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ شامیر حیران ہو جاتا ہے کہ بھلا میری ماں کو بھی میری محبت پہ یقین نہیں؟ تو وہ کہتا ہے واقعی؟ تو اس کی ماں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جناب سکینہ کا ایک دم سے فون بجتا ہے تو ایک دم سے شبرا پوچھتی ہے کس کی کال ہے؟ فضل بخش کی؟ سکینہ کہتی ہے نہیں زہیب کی کال ہے، وہ دراصل ہمیں کسی سے ملنا تھا۔ تو شبرا پوچھتی ہے کس سے ملنا تھا، لیکن سکینہ کہتی ہے بس آ کے بتاتی ہوں، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جناب پھر ڈرامے کے اینڈ میں شبرا فضل بخش کے خیالوں میں اور فضل بخش یعنی کہ شامیر شبرا کے خیالوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو؟ اگر اچھا لگا ہے تو جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر ہفتے عشق مرشد اور بہت سارے مزے کے ڈراماز کے ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔